वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। और अब हम बात करने वाले हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे कि वो हमारी सोसाइटी में इतनी ज़्यादा क्यों है, होनी भी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि ज़रूर होनी चाहिए, इससे इंसान का पता चलता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर, तो हम इस पे ज़रूर बात करेंगे। और हमारे पास दो मेहमान भी मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले मैं पोल का सवाल जो है वो रिपीट कर दूं। हमारे पोल का सवाल है, ऐसी ज़िंदगी से कैसी ज़िंदगी बेहतर थी, ये आप हमें बता रहे हैं। और हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं सैयद मोहम्मद उस्मान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? आई एम फाइन एंड यू? डॉक्टर साहब, इनफैक्ट उस्मान साहब जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड साइंसेस में होते हैं पीएफ कीट यूनिवर्सिटी में। एंड हम इनसे बात करेंगे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे। सर, सबसे पहले तो वेलकम टू आवर शो। आप पहली बार हमारे शो में आए हैं एंड वी आर रियली हैप्पी टू हैव यू हियर। सर के साथ मौजूद हैं आप लोगों के बहुत ज़्यादा फेवरेट, क्योंकि आप लोग कहते हैं जब वो बात करते हैं तो हम उनकी बात में गुम हो जाते हैं और वो इतने मज़े ले के बातें बताते हैं जो कि बिल्कुल रियल लाइफ बातें होती हैं, जिनसे हम सब रिलेट कर सकते हैं बहुत आराम से। और हमारे पास मौजूद, वैसे तो बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं, बट बड़े अच्छा इन डेप्थ उनका एनालिसिस होता है सिचुएशंस पे। हमारे पास है हाशिम ज़िया जाफरी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आपको देखा और अफाका हुआ। मुझे पता था कुछ ना कुछ इससे आने वाले। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वर्ड्सवर्थ ने कहा ना, थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, सो इट्स अ जॉय फॉर एवर। इट्स अ जॉय फॉर एवर, आई एम श्योर। अच्छा, तो सबसे पहले आपसे हम करेंगे हमारे पोल का क्वेश्चन। आप बताइए कि ये इट्स टोटली योर पर्सन, कोई आप पूरी दुनिया सोच के नहीं बताए, अपना, यू नो, इट्स योर ओन थिंग। आप बताइए कि आपकी करंट ज़िंदगी से कैसी ज़िंदगी बेहतर थी? आई थिंक कि जो इंसान का माजी होता है वो हमेशा बड़ा खूबसूरत होता है। हाँ हाँ। और कुछ क़ुनूतियत परस्त इंसान जो है वो साबित हुआ है हमेशा से। बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेटिस्फाइड टू द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ माई लाइफ। नहीं, आपको क्या लगता है क्या ज़्यादा होना चाहिए था, क्या थोड़ा कम होता, इस खातून से शादी ना हुई होती? The stress is not basically with the association to any women, and all the stresses are belong to the women, no doubt. सारे स्ट्रेस होते भी इसकी वजह से और नहीं भी होते। ये आप दो रुखा आप इसको जवाब कह सकती हैं। लेकिन ये कि ज़िंदगी, मैं समझता हूँ कि अगर उसमें स्ट्रेस ना हो तो स्ट्रेसेस आर द सॉल्ट ऑफ लाइफ। ये जिंदगी का नमक स्ट्रेस की लेवल तक रहे ना, हल्की फुल्की, डिप्रेशन में ना हो जाए ना। देखिए, डिप्रेशन में ही तो इंसान का इम्तिहान होता है। अगर लाइफ में डिप्रेशन नहीं होगा तो उसकी कैपेबिलिटीज़ और तमाम तर उसकी काबिलियतें कैसे सामने आएंगी, हाउ टू फेस द चैलेंजेस। बेसिकली यही चीज़ें इंसान की ज़िंदगी को शेप करती हैं और इंसान का असल मुश्किल में ही पता चलता है। देखिए, लग्जरीज में तो किसी का पता नहीं चलता। आप तारीख उठा के देख लें, दुनिया में जितने बड़े रिफॉर्मर्स आए उनकी लाइफ में स्ट्रेस थी और स्ट्रेस ने ही उनको शेप आउट किया था। तो स्ट्रेस जो आती है वो गालिब ने कहा है ना कि अहले बीनश को है तूफ़ान हवादिस मकतब, लतम ए मौज कम असील ये उस्ताद नहीं। कि अहले दिल, अहले नज़र, अहले बीनश के लिए जो परेशानियाँ होती हैं वही उनको शेप आउट करती हैं। तो मैं समझता हूँ कि लाइफ मेरी बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंसान को हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। लेकिन इसमें मज़ीद थोड़ा सा, और मैं समझता हूँ कि जिद्दोजहद का अंसर और सेंट्रलाइजेशन ऑफ लाइफ मज़ीद ज़रा होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ आजकल जो मटेरियलिस्टिक अप्रोचेस इतनी ओवरकम हो चुकी हैं, उसकी वजह से जो मेटाफिज़िकल अप्रोचेस ऑफ लाइफ हैं वो वैनिश होती जा रही हैं। और ये ज़िंदगी की ब्यूटी है। मैं समझता हूँ कि मटेरियलिस्टिक अप्रोचेस के साथ साथ मेटाफिज़िकल अप्रोचेस भी उतनी ही ज़्यादा इंसान की लाइफ में होनी चाहिए, जिससे उसकी लाइफ और ज़्यादा खूबसूरत बनती है। तो मुश्किलात तो इंसान को सिखाने के लिए आती है। ये तो आपके ऊपर है कि आप मुश्किलात से क्या सबक हासिल करती हैं। अच्छा, वो यही होता है ना कि एक प्रॉब्लम अगर आपको, इफ प्रॉब्लम इज नॉट किलिंग यू, इज डेफिनेटली मेकिंग यू स्ट्रॉन्गर। सो यू नो, ये होता है या तो आप बिल्कुल ख़त्म है या फिर आप बहुत स्ट्रॉन्ग बाहर आ रहे हैं उस सिचुएशन से। सर, आप क्या सोचते हैं कि आपकी करंट लाइफ से बेटर लाइफ क्या थी? वो लाइफ जो आप गुजार रही हैं इस वक्त। Let's be honest with you. It's a female life. No, it's not a female life. It's a carefree life. हम लोगों की जिंदगी में भी बहुत स्ट्रेस है. It's just that okay, fine, we sit and smile doesn't really mean कि stress नहीं है. That stress is nothing what you are going to face in like 10 years down the line.
I can Thank you assure so you much. this. That was نہیں, very نہیں, نہیں, encouraging. I tell you, یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا, اس میں جو اسٹریس ہوتا ہے تھوڑا بہت پڑھائی کا ہو گیا, یا فلاں نے یہ کہہ دیا یا فلاں نے وہ کہہ دیا, اس میں وہ بڑے مزے کی زندگی ہوتی ہے, اس میں کوئی فکر و فاقہ نہیں ہوتا. جب آپ لائف میں اور آگے جاتے ہیں, جب آپ کی شادی ہوتی ہے, تو پھر ہر چیز جو ہے نا آپ کے اوپر آ رہی ہوتی ہے فارملی. اس سے پہلے انفارملی, جیسے ابھی آپ گھر جائیں گے, آپ کہیں گے اماں نے کہا فلاں جگہ جانا ہے, پھپھو کے یہاں جانا ہے, آپ نے کہا نہیں میں تھکی ہوئی ہوں, میں نہیں جا رہی, میڈیکل کالج سے آئی ہوں, آپ لیٹ کے سو گئی. پپو کیا چلے گئے اماں, انہوں نے کہا کدھر ہے رافیہ, انہوں نے کہا جی وہ آفس سے تھک کے آئی تھی, کالج سے تھک کے آئی تھی. ہاں ہاں ٹھیک ٹھیک ٹھیک, باقی بیچاری بڑی محنت کرتی ہے. شادی ہو جائے گی, وہ کہے گا دیکھا نا کیسی بہو لائے ہو, آئی نہیں. This is what happens, ٹھیک ہے. پھر آپ اس کے بعد آپ کی فکر کا زاویہ چینج ہو جاتا ہے, پھر آپ اپنے لیے سوچنے لگتے ہیں, پھر بچوں کے لیے سوچنے لگتے ہیں, پھر جب وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں ان کے بچوں کے لیے سوچنے لگتے ہیں. سو ایک لامتناہی فکر کا سلسلہ آپ کا شروع ہو جاتا ہے. یہ جو کیئر فری ہوتی ہے نا زندگی کے, کچھ فرق نہیں پڑتا, سب ٹھیک ہے, ٹھنڈ پروگرام ہے, یہ سب ختم ہو جاتا ہے. مگر کیئر فری زندگی تو ڈے ون سے نہیں ہونی چاہیے. یہ ہمارا اسٹرکچر ہے ہمارا کلچر کا, کہ جو آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بہت ساری چیزیں آپ کے اوپر لے لیتے ہیں. یعنی آپ کے گھر میں پانی کی کبھی کمی نہیں ہوتی, آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا ابا کو پتا کتنے ٹینکر پڑ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جنریٹر کے اندر پیٹرول ہے یا نہیں ابا کو پتا ہوتا ہے. بٹ ونس یو بیکم ابا اور اما یور سیلف, یو آر ٹیکنگ کیئر آف اٹ. اچھا کس کو کس اسکول سے کس وقت لینا ہے, آئی تھنک سر آپ کے گھر کی اپ برنگنگ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ہمارے پیرنٹس نے ہمیں بچپن میں یہ ساری رسپانسبلٹیز ڈال دی, کرو سیکھو, یو نو لرن ود اٹ. شروع میں آپ ریزسٹ کرتے ہو کہ نہیں نہیں میرا وہ نہیں ہے, بٹ آفٹر اے وائل جب آپ کے ہی سر پہ ہوتا ہے اور کوئی اور نہیں دیکھ رہا ہوتا اس کو, then you realize that this is your responsibility. That's true, but at the same time اس کا جو برانٹ ہے وہ اتنا زیادہ شفٹ نہیں ہوا ہوتا. There is somebody who's at your back and taking care of it. But once you into the mainstream, پھر ساری چیزوں کو آپ خود دیکھ رہے ہوتے ہیں. And this is what it is. اور جہاں تک یہ رہا کہ کرنٹ لائف کے بارے میں, تو میرے خیال ہے I am very much satisfied with it, کیونکہ میں نے ہمیشہ فیوچر کو جو ہے نا وہ کنگ فو پانڈا سے میں نے جو ہے نا سیکھا ہے فیوچر کے بارے میں. کنگ فو پانڈا کے اندر جو ہے نا ماسٹر گلوب جو ہے نا ایک بڑے مزے کی بات یہ کہتا ہے, وہ کہتا ہے پاسٹ از ہسٹری, وہ تو گئی, ٹھیک ہے, فیوچر از مسٹری, سب اندھیرے کے اندر ہے, ٹھیک ہے, اینڈ پریزنٹ از دا گفٹ بیکاز اٹس پریزنٹ. تو پریزنٹ کی جو سب سے بڑی خوبصورت چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے فیوچر کو جس شیپ میں ڈھالنا چاہیں آپ ڈال سکتے ہیں, کیونکہ فیوچر جو ہے نا پانی کی طرح کی چیز ہوتی ہے. اگین پوائنٹ وہی آ گیا, آپ نے کہا کہ فیوچر از مسٹری, اندھیرے میں ہے, ٹھیک ہے, بٹ اگر ہم ابھی سے اس طرح سوچ کے کوئی بھی اسٹیپ لے لیں وچ کین افیکٹ آور فیوچر, یہ بھی تو بے وقوفی ہوگا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, وہ پانی کی طرح, آپ نے کیا برتن سوچا اس کے اندر وہ پانی اس طرح سے بھر جائے گا اور وہ شیپ لے لے گا. تو یہ آپ کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں. تو میں نے جیسے اپنی زندگی میں سوچا, میں نے کہا اچھا پہلے میں جاب کروں گا, آئی ول ڈسپلن مائی سیلف اینڈ دین آئی ول گو ٹو دا بزنس اینڈ آئی ایم ویری ہیپی. بلیو یو می, آج تک میں نے کوئی کام ایسا نہیں کیا جس میں میری اپنی مرضی نہ. Nobody forced me to do this, کہ آپ یہ کرو اور یہ کرو. It was my own free will. اس میں بہت سارے اور ریزنس بھی آئے سر, probably because you are ahead of your family, because you're a male, you had a lot of leverage. اگر یہ چیز ہم فیمیل کے اوپر لے کے جائیں تو اس کے ڈیسیجنز اس کے نہیں ہوتے Yes, to a greater extent, اور yes. کافی حد تک انفلوئنسڈ ہوتے ہیں where she is living, اس کے ہسبینڈ کی رائے سے انفلوئنسڈ ہوتے ہیں. At times she is not doing what she wanted to do, she is doing what her surrounding wants her to do. Yes, that's very true. یہ لیڈیز کے ساتھ ہے, یہ ایشو ہے. I definitely agree to it. And this is the reason why I said this is the life which you are enjoying the most, and you'll like miss it after maybe few years. Because ہم ایک پیکیج پہ چلتے ہیں, ہم نے ریشل ڈسکریمنیشن پہ ایک پیکیج بنایا ہے جی, وہ آپ دیکھیے, پھر ہم آ کے اس والے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. ہمارا مذہب اسلام نسلی امتیاز کا سرے سے مخالف ہے. مسلمانوں کو واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ کسی گورے کو کالے پر اور کسی عربی کو اجمی پر فوقیت نہیں ہے. وہی اچھا ہے جس کے اعمال اچھے ہیں. نسلی امتیاز کی شکل ہر ملک میں ملتی ہے. کہیں انسان کو اس کی حیثیت یعنی غربت کی بنا پر نسلی امتیاز کا شکار بنایا جا رہا ہے, کہیں ذات برادری پر تو کہیں علاقائی بنیادوں پر, کہیں فرقوں کی بنیاد پر تو کہیں مذہب کی بنیاد پر. مگر سب سے زیادہ دنیا میں نسلی امتیاز رنگ و نسل اور مذہب کی بنیاد پر کیا جاتا ہے. گورا کالے سے خار کھاتا ہے تو کالا گورے سے. مشرقی مغربی کو اچھا نہیں سمجھتا اور مغربی مشرقی کو. ہمارے خیال میں نسلی امتیاز کو اگر ختم کرنا ہے تو پھر حکومتوں کو تعلیمی نصاب میں تبدیلی کرنا پڑے گی. تعلیمی نصاب میں نسلی امتیاز کے نقصانات پر مبنی ایک کورس تشکیل دینا چاہیے جو ساری دنیا کے ممالک میں عمل ہو.
جی سبھی آپ نے یہ جو نسلی امتیاز والی بات ہے یہ اس کے اوپر آپ نے ایک چھوٹا سا پیکج دیکھا, اس میں بہت ساری باتیں انوالو ہوتی ہیں, بہت سارے ریزنز اس کے پیچھے جس پہ ابھی ہم بات کرتے ہیں. سر آپ بتائیے سب سے پہلے یہ نسلی امتیاز کیوں ہے جب اللہ نے سب کو ایک جیسا بنایا ہے, صرف ڈفرینٹ ایج اور ڈفرینٹ ٹائم پہ بنایا ہے, دس از دا اونلی ڈفرینس, ادروائز تو سب کو ایک جیسا بنایا ہے؟ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا, اور جو قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں تعلیمات ملتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا, اور اس کو قبائل اور قبیلوں میں اور نسلوں میں صرف اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا تاکہ لتعارفوا, تاکہ ان کی پہچان ہو سکے, یعنی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے یہ سب کچھ ہے. اور اس کے علاوہ کوئی اس حوالے سے کوئی امتیاز اس کو حاصل نہیں ہے, جس طریقے سے ابھی ڈاکیومنٹری میں بھی دکھایا گیا. ایک آپ کی بات میں سوری یہیں کاٹوں گی, اگر یہ آئیڈینٹیفیکیشن نہ ہوتی, نہیں چاہیے, صرف ایک انسان ہے, تو کیا فرق پڑ جاتا؟ دیکھیں آئیڈینٹیفیکیشن انسان کے لیے ضروری ہے, اور آپ کا نام آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے, جیسے جیسے جغرافیکل چینجز آتی ہیں ویسے ویسے جغرافیکلی آپ دیکھیں کہ آب و ہوا کے اثرات انسان کی ذات کے اوپر, اس کے مزاج کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں, اس کے رنگت کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں, اس کی بول چال و لباس, یعنی اختلاف یا آپ نے سمجھیں ڈفرینسز کس چیز میں نہیں ہے, دنیا میں ہر چیز میں ڈفرینسز ملیں گے, غذا میں ہے, لباس میں ہے, زبان میں ہے, نسلوں میں ہے, قبائل میں ہے, ناموں میں اختلاف ہے, شکلیں مختلف ہیں. ان تمام چیزیں یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں وہ صرف اور صرف پہچان کے لیے رکھی ہیں تاکہ آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکے. اگر سب کے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جیسے چہرے بنا دیتا تو بھی پرابلم ہو جاتی. تو یعنی یہ چیزیں پہچان کے لیے صرف ہیں. سر یہ والی پرابلم چائنا میں جا کے ہم بڑی فیس کرتے ہیں. نہیں آپ فیس کرتی ہیں لیکن چائنیز نہیں کرتے, for some reason I know. they don't face like these problems. یہ صرف اور صرف آئیڈینٹیفیکیشنز ہیں. اب اس بنیاد پر اگر کوئی اپنے آپ کو ڈسٹنکٹیو سمجھنے لگے اور دوسرے پر فائق سمجھنے لگے اور ڈسکرمنیٹ کرنے لگے دوسری کلاس کو یا دوسرے رنگت کے لوگوں کو یا دوسری نسل کے لوگوں کو یا قبیلے کے لوگوں کو, تو پھر اس میں سیویجنس پائی جاتی ہے. اور یہ چیز نہ صرف انسان کی ذات کے لیے بلکہ پورے معاشرے کے لیے مہلک ثابت ہوتی ہے. تو یہ کیوں ہے؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس نے انسان کو مختلف شکلوں میں پیدا کیا تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے, مختلف قبیلوں میں بانٹا تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے. جہاں تک مذہب کا اختلاف ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو مذہب بھی ایک ہی دیا تھا. جیسے جیسے نسل انسانی بڑھی اور حضرت آدم علیہ السلام کے آف سپرنگ جس خطہ ارضی میں جاتی گئی, مختلف خیالات اور مختلف نظریات اپناتی گئی اور یوں نئے نئے مذاہب وجود میں آتے گئے. ہر ایک ریلیجس بک کے ساتھ ایک مذہب لنک ہو گیا ہے. جی نو اس پہ تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں الٹیمیٹلی ہے قرآن شریف, بٹ ہم نے تو جیسے جیسے بکس آتی رہی اس کے ساتھ ساتھ ایک ایک جو ہے نا وہ ریلیجن بنتا چلا گیا. تو مینلی ہم لوگ کے پاس 4 ریلیجن تو یہیں سے آ گئے. نہیں, دنیا میں اس وقت تقریباً 600 کے قریب مذاہب ہیں. ہاں مطلب اگر ہم کہیں کہ خدا تعالیٰ نے ایک ریلیجن تو اسی کے 4 ریلیجن ہو گئے, اسی کے ہو گئے. دیکھیں ریلیجن ایک تھا, در حقیقت یہ ہوا کہ جس طرح اختلاف آپ کہتے ہیں کہ نسلی قبائلی حوالے سے, بنی اسرائیل کی قوم کون ہے؟ یہ بنی اسرائیل ایک شخص کا نام تھا, ایک نسل کا ہے. ٹھیک, یہودا جس سے یہودی نکلے وہ ایک شخصیت کا نام تھا. بعد میں ان کی جتنی اولادیں ہوئیں ان کو یہودی کہا جانے لگا. تو اسرائیل ایک شخصیت کا نام تھا, اس کے بعد جتنی ان کی اولادیں ہیں ان کو بنی اسرائیل کہا جانے لگا. تو در حقیقت مذہب تو ایک ہی تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک ہی تعلیم دے کے بھیجا تھا, اور اس کا مقصد یہی تھا کہ زبانوں کے, نسلوں کے, قبائل کے اختلافات کی وجہ سے کشت و خون نہ ہو, معاشروں میں, انسانی معاشروں میں فساد برپا نہ ہو, انسانی معاشروں میں ڈسکرمنیشن نہ ہو اس بنیاد پر, اور بار بار اس کو ریمائنڈ کرایا. اچھا سر, اس پہ ہم تھوڑی سی اور بات کرتے ہیں. ایک کال ہمارے ساتھ موجود ہے, اٹینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. آئی تھنک کال ڈراپ ہو گئی, سوری. اچھا جی, وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد جی ہم یہ نسلی امتیاز جو ہے اس پہ اور بات کرتے ہیں. اسٹے ٹیون.